نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے 3 برس تلک اپنے گھر ہی گھر میں، اپنے خاندان میں، اندر ہی اندر خفیہ جس کو کہتے ہیں، دعوت دینا دین کی شروع کری، جس میں سب سے پہلے تو حضرت خدیجہ جو آپ کی شریک حیات تھیں ایمان لے آئیں فوراً۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے، جو کہ آپ کے دوستوں میں بھی تھے اور صحاباؤں میں سے بھی۔ تو اس طرح آپ نے 3 سال تک تبلیغ کا کام کیا۔ 3 سال میں لگ بھگ 30 آدمی ایمان میں داخل ہو گئے۔ آپ کو بتا دیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو اس وقت دنیا کی حالت بہت نازک مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اللہ کی زمین پر کفر و الحاد کا ڈنکا بج رہا تھا، چاروں اور ظلم ہی ظلم تھا، انسانیت انسانوں میں نہیں تھی، انسان اور جانور برابر تھے۔ ایسے میں آپ کو نبوت ملی۔ آپ کے اپنے گھر، اپنے خاندان، کہیں بھی تو کوئی مسلمان نہ تھا۔ تو پھر 3 سال بعد قرآن کی سورہ مدثر میں اللہ کا حکم نازل ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھل کر تبلیغ کریے، کھل کر دین کا کام لوگوں کو دعوت دیجیے۔ تو آپ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے اور وہاں سے سب کے نام بنام سب کو پکارا، اور جب سب اکٹھے ہو گئے تو آپ سے ایک اللہ کی پرستش کرنے کو کہا۔ جو سینکڑوں معبودان کی کرتے تھے ان سے ایک اللہ واحد کی عبادت کرنے کو کہا، جس میں آپ کے بھی تمام چچا، رشتہ دار، سبھی لوگ تھے۔ یہ سن کر سب ناراض ہو گئے، جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، جو دوست تھے وہ دشمن ہو گئے۔ بہت غور سے سنیے گا، یہی طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کو دین کی طرف، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ آپ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ اللہ کا پیغام
लोगों तक पहुंचाते थे, और उस वक़्त लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ बुत परस्ती ही थे, दूसरा तो कोई था ही नहीं। तो आप को जिस दिन से नबूवत मिली, उसी वक़्त से, उसी दिन से आप पर कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ। कभी 1 आयत, कभी 2 आयत, वक्फ़े वक्फ़े से नाज़िल होती रही। वो आयतें आप पढ़कर पूरे आलम इंसानियत को सुनाते रहे। आपकी चारों तरफ से मुखालफत शुरू हो गई, आप पर जुल्म व सितम होने लगे। आप नमाज पढ़ते तो आपके गले में चादर का फंदा डाल के कस दिया जाता। आप सजदे में जाते तो आपकी पीठ पर ओझड़ी रख दी जाती। आपका मजाक उड़ाया जाता। आप सब कुछ बर्दाश्त करते रहे और अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाते रहे। किस तरह पहुंचा रहे हैं? खुले आम, शारे आम, बिल्कुल मैदानों पे, चट्टानों पर खड़े होकर, पहाड़ियों पर खड़े होकर। अच्छा, ये काम किसी बंद जगहों पर बैठ के हो भी नहीं सकता है। किसी चीज़ की पब्लिसिटी करना हो, किसी चीज़ की नुमाइश करना हो, तो पब्लिक प्लेस पर ही हो सकती है। इस वक्त कुरान का तारुफ कराया जा रहा है आलम इंसानियत से। अल्लाह के सब बंदे हैं, कोई भी मज़हब का हो, अल्लाह ने ही सबको पैदा किया है। तो ये कुरान भी सबके लिए था। तो ये काम कहीं मस्जिदों में बैठकर या घरों में, हुजरों में बैठ कर तो हो नहीं सकता। तो अब ये अल्लाह का पैगाम अल्लाह के तमाम बंदे पूरे आलम इंसानियत को सुनाने के लिए मैदान ही में तो आना पड़ेगा। अच्छा, ये दुनिया का दस्तूर है कि जब भी कोई किसी को अच्छी बात बताता है और बुराई से रोकता है, सबसे पहले उसके अपने घर से मुखालफत शुरू हो जाती। सबसे पहले उसके अपने घर से मुखालफत शुरू होती है, फिर मोहल्ले से होती है, फिर होती चली जाती है। ये नबियों वाला काम कह तो दिया जाता है बड़े आसानी से, हर काम को कर कुछ रहें, कह दिया नबियों वाला काम। अरे नबियों वाले काम की धूल भी तो नहीं है। जितनी तकलीफ़ें आपने अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने के लिए तकलीफ़ें सही, भूखे रहे, प्यासे रहे, गलियों में घसीटा गया, मजाक उड़ाया गया, यहाँ तक कि अपने वतन से बेवतन कर दिए गए। आपको मक्के से मदीना हिजरत करना पड़ी, लेकिन आप अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाते रहे। आपकी अपनी कोई इसमें गर्ज नहीं थी। इस काम का आप किसी से कोई मुआवजा नहीं मांगते थे। आप खाली सीधी राह दिखाते थे, अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाते थे। लेकिन जो लोग सदियों से अपने तरीक़ों पे चल रहे थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई। वो अपने आबा वजदाद की दुहाई देते रहे कि मेरे सारे आबा वजदाद भी इसी में सब मरे खपे, सब वही करते, तुम एक नया काम हमें बताने आए हो। हम अपने आबा वजदाद का की दीन छोड़ कर तुम्हारा दीन इख्तियार कर लें।
تو جتنا ظلم و ستم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر ہوا ہے کسی پیغمبر پہ نہیں ہوا ہے۔ جب مکے کے اندر آپ کی زندگی تنگ کر دی گئی، آپ کا جینا محال کر دیا گیا، تو آپ نے طائف کا ارادہ سفر کا کیا اور طائف چلے گئے کہ شاید وہاں میری کوئی بات کسی کے سمجھ میں آئے، سن لیں۔ تو جب طائف پہنچے تو وہاں کے حکمران کو دعوت دی، تو اس نے حکم دے دیا تمام اوباش لونڈوں کو کہ ان پر پتھر برسو۔ نتیجے میں آپ پر سب طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، سب طرف سے پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، آپ کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، آپ کے جوتے آپ کے خون مبارک سے بھر گئے، لیکن آپ اپنی بات کہتے رہے، آپ نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کرا۔ تو اتنی تکلیفیں اللہ کا پیغام بندوں تک اس کے پہنچانے کے لیے آپ نے سہی، اور ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا۔ جہاد کا حکم آپ کے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ منورہ میں آیا، جب جنگ بدر کے موقع پر، تب ہر مسلمان کے اوپر جہاد فرض کر دیا گیا، ہر مسلمان پر جہاد فرض کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کسی کو اپنی وفا کرنے کے لیے مار کھا رہے ہیں، اپنی وفا میں اگلے پہ ہاتھ اٹھا دیں تو یہ بھی اجازت نہیں تھی، اسی لیے اتنا سب ہوا آپ کے اوپر۔ پھر جب جہاد کا حکم ہو گیا، اور جو آج بھی ہر مسلمان پہ جہاد جو ہے فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ اگر ایک پارٹی کر رہی ہے جہاد تو اس سے تمام لوگ بری ذمہ ہو جائیں گے۔ جیسے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہر محلے کی ایک مسجد سے صرف ایک آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے گا تو سارا محلہ گناہ سے بچ جائے گا، اور اگر ایک بھی نہ بیٹھے گا تو سارا محلہ گنہگار ہوگا، اور اگر ایک بھی جہاد نہیں کرے گا تو پورا محلہ پورا شہر گنہگار ہوگا۔ اب آپ کی آگے جب آپ نے فتح مکہ ہو گیا، جب فتح مکہ ہو گیا تو اب آپ نے صحاباؤں کو خطوط لکھ کر بذریعہ خطوط، جاؤ تم ایران کے بادشاہ کے پاس جاؤ، تم عراق کے بادشاہ کے پاس جاؤ، تم شام کے بادشاہ کے پاس جاؤ، اس طرح آپ سب کو تبلیغ دین کی دیتے تھے، اور جو ایمان لے آتا تھا اسے مسجد کے اندر بٹھالتے کہ اب صحابہ ان کو اسلامی طور طریقے سکھائیں، ایمان لے آئے اب اسلامی طور طریقے ان کو سکھائے جاتے، یہ کام ہوتا تھا۔ تو یہ جو نبیوں والا کام ہے، اس سے اونچا درجہ کسی کام کا ہے ہی نہیں، اور یہ کام ہر ایک کے بس کا ہے بھی نہیں۔ آپ کو بتا دیا کہ آدمی جب اس کام کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پہلے مخالفت اس کے اپنے گھر سے شروع ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں تم کو کیا پڑی، اپنے کام سے کام رکھو۔ تو یہاں ہم کو اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں،
ہمیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ کے کام سے کام رکھیں۔ کہا ہم سے جان اپنے کام تم سے کیا مطلب ہے، کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے اگر ہر آدمی ایسا ہی ہو جائے تو اس دنیا کا کیا ہوتا اور کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے۔ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو یہ ذمہ داری اپنی امت پہ ہی کام چھوڑ کے گئے، نبیوں والا کام کسی سے یوں نہیں ہوتا ہے۔ یہ نبی والا کام کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیے، آپ اپنے اسلام کو پبلک پلیس کے اوپر اس کی فیسلٹیز بیان کریے، ہر ایک ہر مذہب ہر دھرم کے بیچ جائیے، ان سے یہ ہماری خوبی ہے۔ یہ جس کو جو خوشی سے اپنے پسند سے خود اس کو پسند کرے اس میں داخل ہوئے، یہ ہے مطلب۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، لیکن اس کام کو کتنے لوگ کر رہے ہیں۔ اس کام کو نہ کرنے کے نتیجے میں آج ہمارے بیچ کتنی کھائیاں کھدی ہوئی ہیں۔ یہ اسی لیے کھدی ہوئی ہیں کہ بدگمانیاں ہیں ہمارے بیچ میں۔ اگر ہم قرآن پڑھ کے انہیں بتاتے کہ دیکھیے کتنا غیر مسلم سے بھی حسن سلوک کرنے کو کہا گیا ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہم پر کوئی ظلم نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی ہم کو نہیں پریشان، تو اس سے جہاد بھی ممکن نہیں ہے، جہاد بھی ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جہاد کب ہے، کس سے ہے۔ یہ جہاد اس گھڑی پر رکھا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے جب آپ کی قرآن کی نشر و اشاعت میں کوئی آدمی رکاوٹ ڈالے، آپ کے قرآن کی نشر و اشاعت میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو وہیں پہ تلوار کھینچنے کا حکم ہے، اور کہیں پہ نہیں۔ اب وہ کیا ہے، اپنوں میں سے ہو یا غیروں میں سے ہو، یا اپنوں غیروں سے مطلب اپنے گھروں پر نہیں ہے، یہاں پر اپنے سے مطلب وہ کیا ہے، مسلمانوں میں سے ہو یا کیا ہے غیر مسلم، جو اس کام کو روکنے کی بہت سی شکلیں ہیں۔ جیسے یہ کام کہیں ہونے جا رہا ہے اس کے اشتہارات پھاڑ دیے جائیں، کہیں مجلس ہو رہی ہے اس میں ہنگامہ کھڑا کر دیا جائے، شور شرابہ پیدا کر دیا جائے، تو یہ سب رکاوٹ ڈالنا ہے۔ یہ سب قرآن اور صرف اللہ نے کسی کتاب کی فرضیت کی تبلیغ نہیں دی، صرف قرآن کی تبلیغ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے اور اس کے پر عمل فرض ہے۔ قرآنی جتنے احکامات ہیں وہ ہم پر فرض ہیں، اور اس کی نشر و اشاعت فرض کی گئی ہے، اور اسی کتاب کی صرف ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ صرف یہی دنیا میں مکمل طور سے اوریجنل باقی اصلی ہے، اور کسی کتاب کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ۔ آج ذرے کریں گے کچھ، اب جو کر رہے ہیں سائیکل بنا رہے ہیں وہ کہہ دیں گے موٹر سائیکل، تو کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ سائیکل میں موٹر سائیکل، دو گناہ اس پہ ہو گئے، ایک تو جھوٹ بولنے کا ہو گیا، ایک دھوکہ دینے کا ہو گیا۔ ارے جو کر رہے ہو وہ کرو۔ اگر ہم کسی کو اچھی باتیں سکھا رہے ہیں، نماز سکھا رہے ہیں، روزہ سب طریقے سکھا رہے ہیں، تو یہ ہوا اصلاحی کام، یہ نبیوں والا کام نہیں ہوا، یہ اصلاحی کام ہوا، اس کا نام اصلاحی ہے۔ نبی کبھی مسلمان کے پاس نہیں جاتے، وہ تو انہی نے کے ہی سب کرے ہوئے ہیں، انہی نے ہمیشہ پورے اللہ کے ہر بندے تک قرآن کا پیغام پہنچایا۔ اور ہم جو ہیں
لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے، یہ تو سراسر دھوکہ ہے۔ اور کیا ہم ہیں کچھ، کہیں کچھ، ہم کرتے کچھ ہے کہیں کچھ۔ ہم سائیکلیں بناتے ہیں، کہیں موٹر سائیکلیں بناتے ہیں، ہم اصلاحی کام کرتے ہیں کہ ہم نبیوں والا کام کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، بہت تکلیفیں اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے اللہ کے رسولوں نے اٹھائی ہیں، بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم سب دین کا تحفظ کریں، اسلام کی حفاظت کریں۔ 40% دین غلوف الدین میں جا چکا ہے، 40% دین غلوف الدین میں چلا گیا ہے، سمجھ لیجیے۔ اگر اسی اسپیڈ سے جاتا رہا تو ہم سب ادھری چلے جائیں گے غلوف الدین میں، اور یہ دین بس وہ رہ جائے گا، یہ نہیں رہے گا۔ اس لیے قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، قرآن میں بیٹھیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کریے، اور غلط راستے کو چھوڑیے، صراط مستقیم پر آئیے۔ تو یہ نبیوں والا کام جو ہے بہت ہی پکے ایمان والوں کا کام ہے۔ وہ دنیا ان کو بالکل نہیں بھاتی تھی جو یہ کام کرتے تھے، دنیا میں ان کا دل نہیں لگتا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ ان لوگوں سے کہا وہی ہم سے کہا، لیکن ان لوگوں نے ان کا ایسا یقین کیا کہ بھائی اگر ہم یہ کام کریں گے سیدھے جنت میں جائیں گے، تو کون اس دنیا میں رہنا پسند کرے گا؟ اس طرح زندگی گزارو، قرآن کے مقابل زندگی گزارو، تم کو یہ درجات ملیں گے، یہ انعامات ملیں گے۔ اگر اس چیز کا ہمارا پکا یقین ہے تو ہم یہ کام کر سکیں گے، اور نہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ خانے پوری اور پبلک اور خالی فارمیلٹیاں ادا کرتے رہیں گے، کہیں سے برائی۔ یہی وجہ ہے کہ آج کام تو ہر